अस्सलाम वालेकुम जमात अंजुम के तलबा तालबात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। उर्दू मज़मून के साथ मैं हूं आपकी मौलमा शमीम ताहिर। उर्दू में आज हमारा उन्वान है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। आज हम आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में बताएंगे और ये धनक के सफ़ात नंबर 5, 6, 7 और 8 पर मौजूद है। तलबा तालबात, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको तदरीसी मकासद बताए जाएंगे। तो आप सब तदरीसी मकासद को तवज्जो से सुने कि ये तदरीसी मकासद क्या हैं। तो सबसे पहले है दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदायगी करने के काबिल हो सके। अब दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? दुरुस्त लफ्ज़ है कि आपको अल्फाज की पहचान हो और उनको आप सही तरीके से अदा कर सकें। जब आपको अल्फाज की पहचान होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी सबक की या इबारत की पढ़ाई कर सकते हैं। फिर है इबारत को पढ़कर सवालात के जवाब लिखने के काबिल हो सकेंगे। अब जो आपको सबक दिया जाता है या जो पैराग्राफ दिया जाता है उसके बाद चंद सवालात दिए जाते हैं कि सवालात के जवाबात आप इबारत को पढ़कर तहरीर करें। तो जब आप एक या दो बार इबारत को अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ पढ़ते हैं तो फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप सवालात के जवाबात बासानी इबारत से तलाश करके लिख सकते हैं। उसके बाद है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर और मौज़े के बारे में जान सकेंगे। अब देखिए तलबा तलबात, यहाँ हम आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर के बारे में बताएंगे और फिर उस दौर में जो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से मौजज़ा दिखाया था उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ये थे तदरीसी मकासद जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी था और इसके बाद आप सबक को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकेंगे और उसके दिए गए सवालात के जवाबात भी आप बासानी तहरीर कर सकेंगे। तलबा तलबा, तदरीसी मकासद के बाद अब आते हैं हम अपने सबक की तरफ। अब आप सब धनक अपनी किताब धनक का सफ़ा नंबर 5 खोलें। यूनिट नंबर है 1 और सबक का नाम है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले एक आपको ये पैराग्राफ दिया गया है जिसमें इस सबक से मुतल्लिक आपको बताया गया है। तो सबसे पहले उसकी पढ़ाई होगी। आप सब तवज्जो से सुने कि इसमें आपको क्या बताया जा रहा है। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अपने बनाने वाले अल्लाह सुब्हानो ताला की फरमाबरदारी करती चली जा रही है। सदियों से सूरज का मुकर्ररा वक्त पर तुलू और गरूब होना इसी फरमाबरदारी की मिसाल है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि ज़मीन आसमान की हर चीज़ अपने खालिक यानी अल्लाह ताला की अताअत करती है और उसी का हुक्म मानती है। और हमारे सामने एक मिसाल है सूरज की कि सूरज जब से ये दुनिया बनी है अपने मुकर्ररा वक्त पर सुबह निकलता है और शाम को गरूब हो जाता है। तो ये भी फरमाबरदारी की एक ज़िंदा मिसाल है। अल्लाह ताला ने इंसानों को नेकी या बदी मुंतखब करने का इख्तियार दिया, साथ ही उन्हें समझाने के लिए नबियों को भेजा। यानी लोगों को, इंसानों को ये इख्तियार दिया कि वो अपने लिए नेकी और बदी का रास्ता मुंतखब कर सकते हैं और उन्हें समझाने के लिए, हिदायत देने के लिए अपने नबियों को इस दुनिया में भेजा। कुछ कौमों ने अपने नबियों की बात ना मानी और उनको नुकसान भी पहुंचाया। देखिए कुछ कौमें ऐसी भी थी जिन्होंने अपने नबियों की बात नहीं मानी और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उन्हें नुकसान भी पहुंचाया। ऐसी कौमों पर अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किए। तो जो ऐसी नाफरमान कौमें थी उन पर अल्लाह ताला ने अपने अजाब नाजिल किए। अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से दुनिया में किस तरह सज़ा मिलती है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या इसी की एक मिसाल है। अब देखिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी तो उन्हें भी सख्त सज़ा दी गई थी अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये सब कुछ इस सबक में बताया जा रहा है कि किस तरह से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, लेकिन कौम के लोगों ने नाफरमानी की और फिर उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। तो ये सब कुछ आपने इस सबक में पढ़ना है। तलबा सबक की वजाहत आप सब ने सुनी। तो अब शुरू करते हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बुलंद ख्वानी। आप सब तवज्जो से सुने कि इसमें क्या बताया जा रहा है। हज़ारों साल पहले की बात है। हिजाज, वो इलाका जो आजकल सऊदी अरब में शामिल है। आप सब ने हिजाज का नाम सुना होगा ना। ये आजकल
یعنی اب یہ سعودی عرب میں یہ علاقہ سعودی عرب میں شامل ہے۔ اور شام کے درمیان ایک وادی تھی، اس وادی کا نام قرہ تھا، یہاں قوم سمود آباد تھی۔ شام کے درمیان جو وادی تھی اس کا نام قرہ تھا، اور یہاں پر جو قوم آباد تھی وہ تھی قوم سمود۔ جب اس قوم کے لوگوں میں برائیاں پھیلنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح، بھلائی اور درستی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیں اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ہزاروں سال پہلے حجاز، جو اب سعودی عرب کا علاقہ ہے، اور شام کے درمیان ایک وادی تھی، اس وادی کا نام تھا قرہ۔ یہاں پر ایک قوم آباد تھی قوم سمود کے نام سے۔ ان لوگوں میں جب بہت زیادہ برائیاں پھیلنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھلائی کے لیے اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو اب اگلے پیراگراف کی میں پڑھائی کر رہی ہوں، آپ سب توجہ سے سنیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ پیغام دیا یا سمجھایا کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کا حکم مانو، اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرو، یعنی جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو، اسی کا حکم مانو اور اسی کی فرما برداری کرو۔ آباؤ اجداد کے غلط طریقے چھوڑ دو۔ آباؤ اجداد کہتے ہیں باپ دادا، یعنی جو ہمارے باپ دادا، پھر ان کے باپ دادا، جو ان کے غلط طریقے تھے، ان سب غلط طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو اور ان کو اپناؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام نہ مانے ان کا انجام برا ہوا، اس لیے ایسی غلطی نہ کرنا۔ اور یہ بھی ساتھ سمجھایا کہ جو لوگ یا جن قوموں نے ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانے تھے ان کا برا انجام ہوا، اس لیے تم لوگ بھی کہیں ایسی کوئی غلطی نہ کرنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ سے صرف چند غریب لوگ ہی ایمان لائے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی باتیں یا جو پیغام تھا جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو دیا تو صرف چند لوگ ہی، وہ بھی جو کہ بہت غریب تھے، وہ ہی ایمان لائے۔ اور اکثر لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ کس کا مذاق اڑایا؟ حضرت صالح علیہ السلام کا، کہ قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ شان و شوکت، یہ عزت و دولت، یہ اونچے اونچے محل اور دنیا کا عیش و آرام جو ہمیں حاصل ہے، یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہم اتنی شان و شوکت سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہمارے پاس عزت، دولت اور اونچے اونچے محل ہیں اور جو دنیا میں ہم عیش و آرام کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے اپنی محنت سے حاصل کیے ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کے خدا کی طرف سے ملتی تو ان لوگوں کو ملنی چاہیے تھی جو آپ کو نبی مانتے ہیں اور آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی غریب اور ناکارہ ہیں۔ اب دیکھو ان لوگوں نے نافرمانی کی اور کہا کہ جو آپ کے اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ تو بہت ہی غریب اور ناکارہ لوگ ہیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دے کر ہم بھی ان کی طرح غریب ہو جائیں؟ قوم کے لوگ اس بات پر بھی حیران تھے کہ ہم ہی میں سے ایک شخص کیسے نبی بن گیا، اور وہ اس بات پر بھی حیران تھے کہ انسانوں میں سے ہی ایک شخص کیسے اللہ کا نبی بن گیا۔ خدا کو کوئی نبی یا رسول بنانا ہی تھا تو وہ قوم کے کسی رئیس اور بڑے آدمی کو نبی بناتا۔ رئیس کہتے ہیں جو بہت زیادہ امیر ہو، جو اپنی طاقت کے زور پر ہم سے اپنا حکم منوا لیتا۔ تو وہ اس بات پر بضد تھے کہ اگر اللہ نے کوئی نبی یا رسول بنانا ہی تھا تو قوم میں سے کسی ایسے امیر آدمی کو یا کسی ایسے بڑے آدمی کو نبی بناتا جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہم سے اپنا حکم منوا لیتا۔ ایک دن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے۔ تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ معجزہ یعنی کوئی ایسا کارنامہ یا کوئی ایسا کام دکھائیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں۔
اب ہم اگلے پیراگراف کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ معجزہ ایسے انوکھے واقعے کو کہتے ہیں جو عام حالات میں رونما نہیں ہوتا یا بظاہر اس کا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ یعنی معجزہ اس واقعے کو کہتے ہیں جو عام حالات میں رونما نہیں ہوتا یا اس کا ظاہر ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دکھا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ انوکھا واقعہ کر دکھاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت سے وہ انوکھا واقعہ دکھا سکتا ہے یا دکھا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ معجزہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ معجزہ کوئی کھیل یا تماشا نہیں ہے۔ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اگر تم لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ کے غضب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو پھر انہوں نے سمجھایا کہ اگر معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تم لوگ اللہ پر ایمان نہ لائے تو اللہ کے غضب یعنی اللہ کے غصے سے، اللہ کے قہر سے تمہیں کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ لیکن لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے اور فرمائش کرنے لگے کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں شگاف ہو جائے اور اس شگاف میں سے اونٹنی نکل آئے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ اب وہ لوگ بھی بہت چلاک تھے اور ضد پر اڑے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے اس میں شگاف یعنی اس میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو جائے اور اس شگاف میں سے اونٹنی نکل آئے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی جو قبول ہوئی۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ کافروں کے سامنے پہاڑ پھٹ گیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ دکھا رہا ہے کہ ان کفار کے سامنے پہاڑ جو تھا وہ پھٹ گیا اور ایک اونٹنی اس میں سے نکل کر آ گئی۔ قوم کے لوگ بہت حیران ہوئے لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوئے لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا تھا۔ کیونکہ وہ لوگ تو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا چاہتے تھے کہ اس طرح سے ہم کہیں گے کہ پہاڑ پھٹ جائے اور اس میں سے اونٹنی آ جائے، اور جب اونٹنی نہیں نکلے گی تو پھر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی کہ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی کہ اب تم لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ آزادی سے جہاں چاہے چرے، یعنی جہاں بھی وہ اس کا دل چاہے جا کے کھائے پیے اور پھرے۔ ایک بات اور سن لو، چشمے سے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور دوسرے روز تم اور تمہارے جانور وہاں پانی پیا کریں گے، اس معمول میں کوئی فرق نہ آئے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی ہے اور یہ اپنی مرضی سے آزادی کے ساتھ جہاں چاہے گی چرے پھرے گی، اور جو چشمے کا پانی ہے ایک دن صرف یہ اونٹنی اس میں سے پانی پیے گی اور دوسرے روز قوم کے لوگ اور ان کے جانور وہاں سے پانی پیا کریں گے، اور اس معمول میں کوئی فرق نہ آئے۔ اور یہ جو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے یہ معمول مقرر کیا تھا وہ کہتے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ طالبات اب شروع کرتے ہیں اگلے پیراگراف کی بلند خوانی۔ تو آپ ذرا توجہ سے سنتے جائیں کہ اس سبق میں کیا کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات مان لی اور اونٹنی کو کھلی چھٹی دے دی۔ چنانچہ اونٹنی اپنی مرضی سے جدھر چاہتی نکل جاتی، جس کا کھیت چاہتی چر لیتی، اور ایک پورا دن چشمے کا پانی پیتی، دوسرے جانوروں کو اگلے دن کا انتظار کرنا پڑتا، ختمہ۔ لوگوں نے کچھ دن تو یہ معمول برداشت کیا لیکن ان کے دل میں برائی کا جو بیج تھا وہ بڑھنے لگا، ختمہ۔ وہ برے منصوبے بنانے لگے، ختمہ۔ انہوں نے اونٹنی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک دن ایک شریر شخص نے اونٹنی کی کونچیں، قومے میں دیکھیں کیا لکھا ہے بریکٹس میں، گھٹنے کے پیچھے کی نسیں کاٹ دی، ختمہ۔ اب اونٹنی کھڑی نہ ہو سکتی تھی، اس کا خون بہہ گیا اور وہ مر گئی، ختمہ۔
اب دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان لی اور اونٹنی اپنی مرضی سے جہاں چاہتی نکل جاتی، جس کا کھیت چاہتی چر لیتی، چشمے کا پانی پیتی، اور دوسرے جانوروں کو اگلے دن کا انتظار کرنا پڑتا۔ لوگوں نے کچھ دن تک تو یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن ان کے دل میں جو برائی تھی، جو بدی تھی، وہ مزید بڑھنے لگی اور وہ برے منصوبے بنانے لگے کہ کس طرح سے اونٹنی کو ختم کیا جائے۔ تو ایک شریر شخص یعنی ایک ظالم شخص نے اونٹنی کی کونچیں، یہ دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہے گھٹنے کے پیچھے کی نسیں ہوتی ہیں رگیں، کاٹ دی۔ اب اونٹنی بیچاری کھڑی نہ ہو سکتی تھی اور اس کا اتنا زیادہ خون بہا اور وہ مر گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ہوئی تو انہیں بہت رنج ہوا۔ ختمہ، وہ سمجھ گئے کہ قوم نے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی ہے، تو پھر وہ جان گئے کہ ان لوگوں نے خود بخود اللہ کے قہر کو دعوت دی ہے۔ ختمہ، آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اب تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ ختمہ، 3 دن بعد خوفناک کڑک اور گرج ہوئی جس نے ہر آدمی کو ہلاک کر دیا۔ ختمہ، لیکن اللہ اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ بچ گئے۔ ختمہ، قوم کی تباہی کے بعد بچ جانے والے لوگوں نے یہی سوچا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے۔ ختمہ، چنانچہ وہ وادی قرا کو چھوڑ کر فلسطین میں آباد ہو گئے، جو بعد میں انبیاء کی سرزمین کہلایا۔ ختمہ، اب دیکھیں اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ اونٹنی مر گئی ہے تو انہیں بہت زیادہ دکھ ہوا، اور پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اب تم لوگ خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر 3 دن کے بعد ایک خوفناک بجلی، آسمانی بجلی گری جس سے اس قوم کا ہر آدمی ہلاک ہو گیا، لیکن جو لوگ اللہ اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ بچ گئے۔ اور قوم کی تباہی دیکھنے کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے، تو وہ اس وادی قرا کو چھوڑ کر فلسطین میں آباد ہو گئے، اور جو بعد میں انبیاء کی سرزمین کہلایا۔ تو یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام پر مبنی سبق، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح سے حضرت صالح علیہ السلام نے نافرمان قوم کو اللہ کا پیغام دیا، انہیں سیدھا رستہ دکھایا، اور یہاں تک کہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ اپنی بات سے نہ ہٹے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ مانا، اور یوں وہ قوم اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہ بچ سکی اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بچ گئے اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر فلسطین میں آباد ہو گئے۔ تو اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے، برے راستے کو چھوڑنا چاہیے، نیکی اور ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں اس سبق میں، حضرت صالح علیہ السلام کے سبق میں بتایا گیا کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ طلبہ و طالبات، حضرت صالح علیہ السلام کی پڑھائی آپ نے سنی اور ساتھ آپ کو وضاحت بھی بتائی گئی۔ اب آتے ہیں حصہ معروضی کی طرف۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال ہے اور یہ دھنک کے صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ پہلا سوال ہے، درست معنی کے دائرے میں رنگ بھریے۔ آپ کو چند الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے آگے 3 معنی دیے گئے ہیں، اس میں سے جو درست معنی ہے اس کے دائرے میں آپ نے رنگ بھرنا ہے، اور یہ کام آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے اطاعت۔ اطاعت کے معنی دیے گئے ہیں تابع داری، فرما برداری، نافرمانی اور محبت۔ تو جو درست معنی ہے اس کے دائرے میں آپ نے رنگ بھرنا ہے۔ جی اطاعت کے درست معنی کیا ہے؟ جی بالکل، تابع داری، فرما برداری۔ آپ نے اس کے دائرے میں خوبصورت سا رنگ بھرنا ہے۔ پھر ہے نمبر 2 غضب۔ غضب کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہیں شرارت، غصہ، چڑھائی، اور غضب کے درست معنی ہے غصہ۔ غصہ کے دائرے میں آپ رنگ بھریں۔ پھر ہے احکام۔ احکام کے لیے الفاظ ہیں علاقہ، افسر، حکم کی جمع۔ تو احکام کے درست معنی ہے حکم کی جمع، یعنی حکم مانا۔ پھر ہے آباء و اجداد۔
ابا و اجداد کے لیے جو الفاظ دیے گئے وہ ہیں باپ دادا، محلے دار، ہم وطن۔ جی، ابا و اجداد کے معنی ہے باپ دادا، تو اس کے دائرے میں آپ نے رنگ بھرنا ہے۔ اس کے بعد ہے چشمہ۔ چشمہ کے لیے جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: جوتا، زمین سے پھوٹنے والا پانی یعنی زمین سے نکلنے والا پانی، اور اس کے بعد ہے سمندر۔ جی، تو چشمہ اس کے درست معنی ہے زمین سے پھوٹنے والا پانی، اس کے دائرے میں آپ نے رنگ بھرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے شگاف۔ شگاف کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہیں شکایت، دڑاڑ یا جھری، اور پھر ہے برائی۔ تو شگاف کے جو درست معنی وہ ہیں دڑاڑ یا جھری، تو آپ نے اس کے دائرے میں رنگ بھرنے ہیں۔ تو اس طرح سے سوال نمبر 1 جو ہے وہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ پھر ہے سوال نمبر 2، درست جواب پر دائرہ بنا کر خالی جگہ پر کریں۔ تو سب سے پہلے ہے حجاز اس علاقے کو کہتے ہیں جو آج کل ڈیش میں شامل ہے۔ تو اس کے لیے جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہیں الف میں چین اور بے میں سعودی عرب۔ جی، تو اس کے درست معنی کیا ہیں؟ جی بالکل آپ کو معلوم ہے، اس کے جو درست معنی ہیں یا جو درست لفظ ہے جو اس خالی جگہ میں آئے گا وہ ہے بے سعودی عرب۔ آپ نے بے پر دائرہ بنانا ہے اور سعودی عرب کو آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ تو یہ اس طرح سے پھر ہو جائے گا، حجاز اس علاقے کو کہتے ہیں جو آج کل سعودی عرب میں شامل ہے۔ نمبر 2، قوم سمود ڈیش میں آباد تھی۔ اس کے لیے دیے گئے ہیں الف پہ وادی قرا، بے میں یمن۔ جی، تو کیا ہے اس کا جواب؟ بالکل درست جواب آپ نے دیا، الف وادی قرا۔ الف پہ آپ نے دائرہ بنانا ہے اور وادی قرا کو آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ پھر ہے نمبر 3، کھلی چھٹی دینا سے مراد الف یہ اجازت دینا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، بے کچھ نہ کرنے کی ہدایت دینا ہے۔ تو کھلی چھٹی دینا سے مراد، جی بالکل کھلی چھٹی دینا سے مراد الف یہ اجازت دینا ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ آپ نے الف پہ دائرہ بنانا ہے اور یہ اجازت دینا ہے کہ وہ جو چاہے کرے خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، ایک شریر شخص نے ڈیش، الف میں دیا گیا ہے اونٹنی کا گلا کاٹ دیا، بے میں اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ جی، تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ بالکل بے ہے اس کا، بے پہ آپ نے دائرہ لگانا ہے اور جواب ہے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ آپ نے خالی جگہ اس طرح سے مکمل کرنی ہے، ایک شریر شخص نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر ہے نمبر 5، کونچیں ڈیش کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے الف میں ہے اونٹنی کی ٹانگوں کو، بے گھٹنے کے پیچھے کی رگوں کو۔ جی، تو اس کا درست جواب بالکل آپ نے صحیح دیا، اس کا درست جواب بے ہے، گھٹنے کے پیچھے کی رگوں کو۔ تو آپ نے بے کو دائرہ کرنا ہے اور خالی جگہ میں لکھنا ہے کونچیں گھٹنے کے پیچھے کی رگوں کو کہتے ہیں۔ اس طرح سے حصہ معروضی ہمارا مکمل ہو جائے گا، جو کہ نمبر 1 اور نمبر 2 ہیں، اور یہ کام آپ نے صفحہ نمبر 7 پر ہی کرنا ہے۔ طالبات آپ نے حضرت صالح علیہ السلام کی پڑھائی سنی، پھر آپ کو وضاحت بھی ساتھ بتائی گئی، اس کے بعد حصہ معروضی آپ نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ یہ سوالات دھنک کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہیں۔ ان سوالات کے جوابات بھی آپ نے صفحہ نمبر 8 پر ہی تحریر کرنے ہیں۔ تو سوالات کے جوابات آپ کو بتائے جائیں گے، سمجھائے جائیں گے، اور امید ہے کہ آپ بآسانی سوالات کے جوابات اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر لکھ سکیں گے۔ تو سوالات کچھ اس طرح سے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس سبق میں آپ کو معجزے کے بارے میں بتایا گیا، تو اس کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر ہے، آخری لائن میں۔ تو آپ سب غور سے سنیں۔ معجزہ ایسے انوکھے واقعے کو کہتے ہیں جو عام حالات میں رونما نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ انوکھا واقعہ کر دکھاتا ہے۔ تو یہ تھا سوال نمبر 1 کا جواب، ٹھیک ہے، جو آپ کے صفحہ نمبر 5 سے 5 کی آخری لائن پر ہے، اور پھر صفحہ نمبر 6 کی
شروع میں 2 لائنوں پر اس کا جواب موجود ہے، وہاں سے آپ تلاش کر سکتے ہیں اور بآسانی سوال کا جواب آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود ایمان کیوں نہیں لائی؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 6 پر ہی موجود ہے، آپ بآسانی تلاش کر کے اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ تو جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ قوم سمود اس لیے ایمان نہیں لائی کیونکہ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سوال نمبر 2 کا جواب۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ یہ تخلیقی سوال ہے اور اس کا جواب آپ نے سوچ کر تحریر کرنا ہے، لیکن مثال کے طور پر آپ کو اس کے چند جملے یہاں پر جواب کے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو دیکھتے ہوئے اس سوال کا جواب لکھنا ہے۔ تو سوال کچھ اس طرح سے ہے، گزشتہ ہفتے کے ان کاموں کی فہرست بنائیے جن میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا خیال رکھا۔ اب آپ نے سوچنا ہے کہ جو ہفتہ گزر چکا ہے اس میں آپ نے کون سے ایسے کام سر انجام دیے جن سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ظاہر ہوتی ہو۔ تو مثال کے طور پر آپ کو یہاں پہ جواب کے چند جملے لکھے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے پھر جواب تحریر کرنا ہے۔ تو جواب کچھ اس طرح سے، نمبر 1 پر والدین کا حکم مانا، والدین کا حکم مانا بھی فرما برداری میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 2 ہے بھوکے کو کھانا کھلائے، یعنی اللہ کے کسی ایسے بندے کو جو بھوکا ہو، اسے بھوک لگی ہو اور اس کو کھانا نہ ملا ہو لیکن آپ نے اس کو کھانا دیا ہو، اسے بھی فرما برداری ہی کہا جائے گا۔ پھر ہے دادا ابو اور دادی اماں کا خیال رکھا، آپ کے گھر میں دادا ابو دادی اماں ہوتے ہیں یا ان کے علاوہ بھی بزرگ جو ہوتے ہیں ان کا آپ نے خیال رکھا، ان کو آپ نے پانی پلایا، ان کو وقت پر دوا دی اور ان کے چھوٹے چھوٹے کام کیے، تو یہ سبھی فرما برداری میں شمار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اب سوچ کے لکھنا ہے کہ آپ نے جو ہفتہ گزر گیا ہے اس میں کون سے ایسے کام کیے تھے جن سے فرما برداری ظاہر ہوتی ہو۔ طالبات ان سوالات کے جوابات کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو عنوان تھا حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے وہ اختتام پذیر ہوا۔ آپ کو اس سبق میں حضرت صالح علیہ السلام کے دور اور ان کی قوم کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے حضرت صالح نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، لیکن قوم نے نافرمانی کی اور اس نافرمانی کی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا دی گئی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا عنوان اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے کہ آپ سبق پڑھنے کے بعد سوالات کے جوابات بآسانی اپنے سبق سے تلاش کر کے لکھ لیں گے۔